अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स की 4th क्लास में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका ये पढ़ना पढ़ाना, कुरान से सीखना सिखाना दुनिया और आखिरत में बुलंदी का बायस बन जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा। सूरह बकरा मदनी सूरत है। मदीना में नाजिल हुई और हिजरत के बाद नाजिल हुई, यानी मदनी सूरतें वो कहलाती हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, और मक्की सूरतें क्या हैं, जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। तो सूरह बकरा, बकरा की मीनिंग क्या होती है? गाय। सूरह बकरा में गाय का वाक़या भी आया है, तफ़सील से उसको हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सूरह बकरा में अहकामात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों को अहकामात दिए, क्योंकि मदनी सूरतों की ख़ासियत ही यही है कि उसमें अहकामात होते हैं। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरतों में से एक है, जिसकी अहमियत के बहुत सारी जो है हदीसें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कि इसकी इतनी फ़ज़ीलत है। तो ये 7 तवील सूरतों में से एक है, लेकिन ये सबसे तवील सूरत है। ये 7 सूरतें हासिल कर ली, जो जिसने ये 7 सूरतें हासिल कर ली तो वो बहुत बड़ा आलिम दीन बन गया। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, और उन 7 तवील सूरतों में से सूरह बकरा भी है। तो सूरत बकरा जो है, इसके बारे में हदीस में आता है, तिरमिज़ी की हदीस है 2877 में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती रहती है। यानी शैतान उस घर से भाग भी जाता है, एक और हदीस में ऐसा रिवायत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 निहायत रोशन सूरतें सूरह बकरा और आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये इस तरह से आएंगी जैसे 2 बादल, 2 साइबान या 2 परिंदों की झुंड हो। ये अपने साथियों की तरफ से झगड़ेंगी। सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बाइसे बरकत है और इसे छोड़ देना बाइसे हसरत है, और अहले बातिल इसकी ताकत नहीं रखते। यानी जो बातिल हैं, जो झूठे हैं, जो शैतान हैं, इससे मुकाबले की ताकत भी नहीं रख सकते। ये हदीस में से है सूरह बकरा की, और इसमें किताब मुस्लिम में इसकी डिटेल में आई है। 804 में इसका नंबर है। एक और हदीस बुखारी में आता है इसकी फ़ज़ीलत के बारे में। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सूरह बकरा और सूरह निसा उस ज़माने में उतरी जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, यानी कि उस वक़्त ये नाज़िल हुई। तो सूरह बकरा बहुत सारी इसकी फ़ज़ीलत है, जाते हैं। सूरह बकरा की फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। तो सहाबा जो थे इसकी फ़ज़ीलत जान गए थे, और इसकी फ़ज़ीलत क्या है? सूरह बकरा इंसान पढ़े, उसको समझे। ऐसा नहीं है कि हम सूरह बकरा को उसको कागज़ में लिखवा के अपने घर में टांग लें तो इससे बरकतें हो जाएँगी और शयातीन भाग जाएँगे, ऐसा नहीं है। उसको पढ़े, सूरह बकरा को पढ़े खुद, और उस पे अमल भी करें। अमल सख्त ज़रूरी है। तो जब सहाबा ने इसको पढ़ा और उसको समझा, तो वो उनकी ज़िंदगियों में उनको कामयाबियाँ मिल गईं। उससे जब तक कि एक सहाबी थे, उन्होंने जब तक सूरह बकरा को पढ़ा, उसको समझा और उस पे अमल नहीं कर लिया, तब तक वो कुरान की आगे की जो सूरत है उससे आगे वो पढ़ना शुरू ही नहीं किया। कई साल लग गए उनको। तो सूरह बकरा में काफ़ी अहकामात हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। सूरह बकरा की काफ़ी फ़ज़ीलत है, और इसके पढ़ने से शयातीन घर से भाग जाते हैं। जादूगर फलाह नहीं पा सकते हैं। जिसने 3 दिन अपने घर में सूरह बकरा पढ़ ली, उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तआत है, यानी कि ये अलिफ और लाम और मीम इस तरह से पढ़ना चाहिए। इसको अलग नहीं पढ़ सकते हैं, हमेशा ये अलग-अलग पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसको अलग-अलग पढ़ने की वजह से इसको हुरूफ़ मुक़त्तआत बोलते हैं। मुक़त्तआत यानी क़ता से है, यानी कि अलग-अलग करके पढ़े जाने वाले। तो कुरान करीम में बहुत सी जगह पे इस तरह से हुरूफ आए हैं, और जैसे अलिफ लाम मीम है, फिर क़ाफ़ है, फिर सॉद है, फिर हामीम है, फिर तौ सीन मीम है, और फिर जैसे सूरह यासीन जैसे आता है, यासीन है, बहुत सी जगह पे। तो बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, इन 5 या 12 जो जितने भी कुरान करीम की सूरतों से पहले हुरूफ मुक़त्तआत हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, एक तख्ती में लिखवाते हैं, और एक तख्ती को लिख के अपने घरों में लटका लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुरूफ़ मुक़त्तआत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसके माने नहीं हैं। इसके माने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बताए नहीं हैं।
اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی بتائے نہیں ہیں، اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ اور اس کے جب معنی بتائے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، تو کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اور جب معنی نہیں پتا ہے تو پھر اس کو کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ برکتوں کا جو ہے نشان ہے، یا برکتوں کے معنی ہیں، یا بچوں کے اپنے نام رکھ لیتے ہیں یاسین طٰہٰ، ہے نا؟ تو کبھی بھی جب جس چیز کے معنی نہیں پتا ہے تو اس کو اپنے لیے اچھا یا برا نہیں انسان کو لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے معنی نہیں بتائے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ تو جن باتوں کے اللہ نے معنی بتا دیے ہیں ان کو ہمیں لے لینا ہے، اور جن چیزوں کے معنی نہیں بتائے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے من مانے باتیں اور من مانے جو ہے اس کے میننگس نکال کے اپنی زندگیوں میں نئی عمل میں لانا ہے۔ تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے حروف مقطعات کو ایک تختی میں لکھتے ہیں اپنے گھر میں، خیر و برکت کو سمجھتے ہوئے اس کو لٹکاتے ہیں یا پانی میں جو ہے لکھ لکھ کے پیتے بھی ہیں، تو یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی نہیں بتائے، اور اس کے معنی لیکن ہیں، تو یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ آیت 2 دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ جو ذالکا کا میننگ ہوتی ہے ہمیشہ وہ، لیکن یہاں پہ اس کی میننگ کی گئی ہے یہ، یعنی کہ ذالکا سے مراد ہے یہ کتاب، جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس کتاب سے مراد ہے ذالک الکتاب، یعنی اس قرآن میں، اس قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اور ریب کے معنی کیا ہیں؟ شک کے ہیں، ریب کے معنی شک کے ہیں۔ ریب را یا با سے ہے، اس کے معنی شک کے ہیں۔ لا ریب یعنی اس میں کچھ شک نہیں ہے، یعنی اس قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کا شک نہیں، شبہ نہیں، شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو حروف مقطعات کے ذریعے سے عربوں کو وہ چیلنج یاد دلایا گیا ہے، جو قرآن نے یعنی اس جیسی کتاب یا صورت یا آیت لانے کے متعلق عربوں کو چیلنج دیا، کہ یعنی جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر ہو تم اس کتاب کے بارے میں کوئی شک میں تو اس جیسی کوئی صورت یا آیت ہی بنا لاؤ، اور سارے کے سارے عرب کے لوگ اس چیلنج کو پورا کرنے میں ہار گئے، عاجز ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ قرآن مجید نے پورے عرب اور یہاں تک کہ پورے دنیا کے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مخاطب کر کے کہا، یہ کتاب میں اگر تمہیں کوئی شک ہے نا تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، تو سارے کے سارے لوگ فیل ہو گئے۔ تو یہ کتاب بھی انہی 29 حروف کے تہجی سے مل کر بنی ہے جن سے تم شعر و شاعری و ادب کے مجموعے مرتب کرتے ہو، یعنی کہ عرب کے لوگ جو حروف تہجی ہے 29 لیٹر ہے حروف تہجی، حروف تہجی میں 29 حروف ہیں، تو 29 حروف یعنی کہ جو الف با تا سا، یعنی کہ جب قرآن کریم انسان پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بسم اللہ کرائی جاتی ہے حروف تہجی سے، اس میں 29 حروف ہے، اور وہی 29 حروف تہجی سے ملا کر وہ جو عرب کے بڑے بڑے شعر و شاعر تھے، شعر و شاعری کی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے، اور جو بڑی فصیح اور بلیغ تھے، لیکن جب انہوں نے اس قرآن کریم کو پڑھا تو بڑے بڑے شاعروں نے اپنی شاعری کو جو ہے کنارے کر دی، کہنے لگے آباد اللہ، کیا قرآن کریم کے بعد بھی کوئی شعر و شاعری کا بچتا ہے؟ یعنی کہ جب جو ہے قرآن کریم کا نزول ہوا تو سارے کے سارے بڑے بڑے شاعری کرنے والوں نے، شعر و شاعری کرنے والے شاعروں نے اپنی شاعری چھوڑ کے اس قرآن کریم کے آگے سرنڈر کر دیا۔ وہ جان گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے ایسی کتاب، ایسا قرآن کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی جو فرشتے کی بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، ایک کلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے مخاطب کر کے بات کی ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا، چیلنج دیا، اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا تو اس جیسی کتاب پیش کرو، اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کرو، یقین کرو، سرنڈر کر دو۔ لا ریب فیہ یعنی اس کتاب میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے۔ تو ہدن کا مادہ ہا دال یا سے ہے، جو دو معنوں سے استعمال ہوتا ہے، پہلا ہے راہ دکھانا، دوسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا، اور یہاں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہدایت مانگی تھی سورہ فاتحہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر انسان دن کے 5 وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کئی بار اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگتا ہے۔ صراط المستقیم کی صرف دعا کیسے مانگتا ہے؟ صرف اور صرف زبانی طور پر، دل سے مانگی ہوتی تو جب بندہ دل سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں اس قرآن کریم کی طرف۔ تو جب دعا انسان دل سے مانگتا ہے، اللہ سے ہوش حواس میں انسان اپنی دعا اللہ سے عاجزی سے پکارتا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد نہ سنے۔
وہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ جس نے صحیح سے اور بالکل دلی سے اور اپنے ہوش حواس میں اور بالکل اللہ سے مخلص ہو کے اللہ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم۔ تو انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 طرف سے ہدایت کیا ہے۔ پہلا، وہ ہدایت جو عقل اور شعور اور معرفت سے ملتی ہے، یعنی جب انسان جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اس پر غور فکر کرتا ہے، اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پہ غور فکر کیا تھا۔ دوسرا، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر کتابوں کو نازل فرما کر کی تھی، یعنی کہ ہر پیغمبر جب بھی آئے اور وہ کتابوں کا نزول ہوا تو پیغمبروں نے بات پہنچائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کتاب تنزیل من اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جنہوں نے مان لیا تو وہ ایمان والے ہوئے اور جنہوں نے انکار کیا تو وہ کافر کہلائے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسری خاص ہدایت جو ہدایت یافتہ لوگوں کو ہی ملتی ہے، تو وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم دے دے، تو جس نے مانگی صدق دل سے اخلاص کے ساتھ، اس کی دعا قبول ہو گئی تو اس کی رہنمائی اس قرآن کریم کی طرف کر دی جاتی ہے، تو وہ راہ پا جاتے ہیں اور ان کا ساتھی قرآن بن جاتا ہے۔ چوتھی ہدایت آخرت میں ہے، جنت کی طرف رہنمائی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ چوتھی جب ہدایت کریں گے انسان کو تو آخرت میں ہوں گی، وہ جنت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے کے جائیں گے، یہاں پہ یہ مراد ہے۔ تو ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ متقین تقوی کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں، جو صبغت اللہ اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے ڈر کے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ بس دیکھ لیں گے جو ہوگا، ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے، ہم اللہ سے وہ کہہ دیں گے، باقی مریں گے تو دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، بالکل ڈھیٹ بن کے، بالکل بے شرم بن کے وہ زندگی نہیں گزارتے ہیں، وہ اچھے کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ہر نیکی کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے اس کو۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی سورہ بقرہ میں، جب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، قرآن جو ہے اس جو خانہ کعبہ ہے اس کی جو ہے تعمیر کریے، اس کی بنیادوں کو بلند کیجیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہوا۔ کتنے اخلاص سے انہوں نے اللہ کا یہ کام کیا اور کتنا بڑا آنر، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی اس کام کے لیے بتا بھی دیا، قیامت تک کے لیے وہ سیف ہے، لکھ دیا گیا سنہرے اکشروں میں۔ اور ان کا کام کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاص تو دیکھیے، اتنا بڑا آنر ملا، اس کے بعد بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منی، ربنا تقبل منی، کہ اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے بندے ابراہیم علیہ السلام، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے قبول فرما لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو چاہے جتنا بھی بڑا کام کر لے، کبھی بھی یہ تکبر نہیں سوچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے راضی ہو گئے، ہم فلاح پا گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ جب تک آخری سانس ہے اور آخری سانس تک ایک بندہ مومن اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ڈر کے اپنی زندگی گزار کے جب تک وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچ جاتا، اس کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت نہیں مل جاتی، تب تک وہ اس چیز میں نہ گمان میں پھنسے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک مومن کی نشانی یہی ہے، ایک ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ متقین یعنی کہ متقین تقوی کا ہے، اس میں متقین کا جو ہے معنی کیا ہے؟ تقوی سے ہے۔ تقوی کا اصل معنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا ہے جس سے عذاب اور آفت پہنچنے کا اندیشہ ہو، یعنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقوی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام ہوں۔ متقین کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہدی للمتقین میں متقین سے مراد مومن بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شرک سے بچنے اور اس کی اطاعت کرنے سے پیروی کرتا ہے، یعنی کہ اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے۔ تو ایک مومن بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچے اور اس کی اطاعت گزاری کرے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو جیسے وہ پہچانتے ہیں تو ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں اور پھر اس کو ترک کرنے میں جو اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے عذاب والے جو کام ہیں، وہ گناہ ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کتاب اور سنت کو تھامے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے وہ بڑے امید والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک بندہ اللہ سے ڈرے نہ اور اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کی ایسا نہیں کہ اللہ سے نہ امیدی رکھے، بلکہ اس کو اللہ کی رحمت سے بہت بڑی امید ہو، بہت زیادہ امید ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔
اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، لیکن تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک جو مومن ہے وہ ڈرنے والا ہو۔ تو تقوی کے اصل معنی بری باتوں سے بچنا ہے، تقوی کے اصل معنی بری باتوں سے بچنے کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے راستوں سے کیسے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ تو فرمایا یعنی کہ ابی بن کعب نے فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک آپ کانٹے دار پگ ڈنڈی پہ آپ جا رہے ہیں، ادھر ادھر دونوں طرف کیا ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں چھوٹی سی پتلی سی پگ ڈنڈی ہے، تو اب انسان ایسے آرام سے اپنا جو پھیل کے تو نہیں چل سکتا ہے نا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اپنے آپ کو سمیٹ کے بچتے بچاتے کانٹوں دار جھاڑیوں سے بچتے بچاتے ہوئے وہ اس پگڈنڈی سے بچ بچ کے نکل جائے گا۔ تو بس یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو اس دنیا کے گناہوں سے بچا بچا کے، اپنے آپ کو بچا بچا کے اس گناہوں میں مطلب اس دنیا کے گناہوں سے بچا بچا کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ بچتے بچاتے اس دنیا سے چلے جانا، یہی کیا ہے تقوی ہے، وہی متقین کہلاتے ہیں۔ تو یہی تقوی والے ہیں اور یہی تقوی ہے، تو یہی تقوی ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ اسی میں دراصل کیا ہے کامیابی ہے۔ جب انسان ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، تو کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ آیت 3 دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو ہے صفات بتائی ہے، آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک ایمان والوں کی صفات ہے۔ تو ایمان والوں کی صفات بتائی گئی ہے، تو ایک ایمان والے کیسا ہونا چاہیے اس کا انٹروڈکشن ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کرتا قرآن میں کوئی بھی شک ان کو نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی شک نہیں ہوتا ہے، اس پہ بالکل یقین کرتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ ہدایت والے ہوتے ہیں اور وہ ہدایت پر جمنے والے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو ٹینشن فری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم کیا ہو گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو ہمیشہ مومن یہی دعا کرتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی کہ آخری سانس تک اس پہ ڈٹے رہنے کی، صراط المستقیم پہ ڈٹے رہنے کی، ہدایت کے راستے پہ جمے رہنے کی اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اور مومن کی صفات کیا ہے دوسری، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بن دیکھے، بغیر چیزیں جو بنا دیکھی چیزیں ہوتی ہیں ان پر وہ ایمان لاتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو غیب وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی کہ انسان جو زندہ انسان ہے ان کی نظروں سے وہ اوجھل ہوتی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان لانے والے ہیں غیب پر۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو مان گئے، جو انبیاء کی جو بات پر ایمان لائے، انہوں نے کہا سمینا و اطعنا، تو ایمان لانے والے کیا ہیں، مان گئے۔ تو ایمان کیا ہے دراصل، ایمان تو بہت بات پتہ چلتی ہے لیکن ایمان کے معنی بھی نہیں معلوم ہے، تو ایمان کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، ایمان کا لغوی معنی ہے اقرار کرنا اور اعتراف کرنا، یعنی وہ ایمان جو قبول کرنے اور سر تسلیم خم کرنے کا لازمی تقاضا کرتا ہو۔ ایمان کیا ہے، اقرار اور قبول، کس چیز کو قبول کرنا ہے، یعنی کہ بعض لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے آس پاس بھی نان مسلم، کرسچن، سردار وغیرہ وغیرہ جو اور دھرموں کے ہیں، تو اگر وہ آپ ان سے پوچھئے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو تم کس کو مانتے ہو، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بھی اوپر والے کو ہی مانتے ہیں۔ اقرار تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور قبول اگر وہ کر لیتے ہوتے تو کیا ہو جاتے، تو مسلمان ہو جاتے، تو قبول کر لے تو مسلمان ہو جائے، تو یہ قبول کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے۔ تو کیا ابو طالب نے اقرار نہیں کرا، تو کیا ابو طالب اقرار نہیں کرتے تھے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ بالکل سچ ہے، اقرار کرتے تو تھے لیکن انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست انہوں نے سپورٹ کیا، ہر طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن وہ ان کو ایمان تو تھا لیکن وہ بھی اقرار نہیں کر پائے۔
اقرار نہیں کر پائے۔ تو ایمان میں اقرار اور قبول دونوں پائے جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل سنہ کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یعنی دل اور زبان کا قول، دل اور زبان اور جوارے کا عمل ہے، یعنی دل کا بھی قول اور جس سے اقرار کہتے ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار ہے اور عمل کر کے اس کو دکھانا ہے۔ جوارے کا عمل یہی ہے۔ ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے، یعنی کہ ایمان یہی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور گناہ سے وہ گھٹنے لگتا ہے۔ جب انسان سچا ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے تو گناہ اس کے گھٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہی سے ایمان کے ارکان پتہ چلتے ہیں۔ تو ایمان یعنی کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت واليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ تو 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ پہلا، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ توحید کا کلمہ وہ جو ایمان بھی لائے، زبانی جو ہے قول سے بھی کرے اور قبول بھی کرے اور ایکسیپٹ بھی کرے۔ تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور موت پر بھی ایمان لائے، یعنی آخرت پر بھی ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لائے، اور تقدیر پر بھی ایمان لائے۔ تو اس میں اللہ پر ایمان آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آ گیا اور آخرت پر بھی ایمان آ گیا اور تقدیر پر، یہ چاروں کی چاریں چیزیں اس میں آ گئی۔ تو ایمان مجمل اور مفصل دونوں ہی آتے ہیں۔ تو ایمان یہی ہے کہ انسان آخرت پر ایمان اور جو ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور سب کے سب پر ایمان لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان مجمل اور مفصل۔ تو اس طرح سے جب بندہ ایمان لاتا ہے اور پھر وہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے۔ جو ایمان لائے غیب پر، تو ایمان لائے ہر چیز پر، تو یہ غیب کی خبریں ہیں نا، ہم لوگ اس پہ ایمان لائے۔ تو فرشتوں پر بھی ایمان کیا ہے؟ غیب، جو غیب ہے ہم لوگ نے دیکھا تو نہیں اس کو، وہ چیز اوجھل ہے، اور جب انسان ایک فوت ہوتا ہے تبھی اس چیز کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو غیب کیا ہے؟ یہ فرشتوں پہ ایمان لانا غیب کی خبریں ہیں۔ جنت پر بھی ایمان کیا ہے؟ غیب کی خبر ہے۔ اور قبر کے جو عذاب ہے یا قبر جو انسان کے لیے ایک جنت کا باغ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غیب کی خبر ہے۔ پھر آخرت کے دن میں اٹھائے جانا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ غیب ہے۔ اور جو یہ تمام چیزیں آخرت کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیب کی خبر ہے۔ تو جب ایمان لاتا ہے، وہ صدق جانتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تب پھر وہ کیا ہے؟ غیب پر بھی وہ یقین رکھتا ہے۔ تو اس کا ایمان اس پہ ہوتا ہے کہ وہ مانتا ہے، اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہاں آخرت ہے، غیب ہے، اور یہ غیب جو ہے یہ سب چیزیں صدق ہے، سچی ہیں۔ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں ایسے لوگ۔ یؤمنون بالغیبی، تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور جنت اور جہنم اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ کبھی کبھی حدیثوں سے پتہ بھی چلتا ہے، کچھ حدیثوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے نا بارے میں جو باتیں ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ غیب ہے۔ اور وہ بعد جو زندگی ملے گی، یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ملے گی، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب تمام چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ غیب سے ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے معنی یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں کہ نماز پڑھ لی اور بس ٹکرے لگا لی اور اس کے تقاضے نہیں پورے کیے۔ تو نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی شرائط بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ چیزیں ہم لوگ کو حدیثوں سے پتہ چلتی ہیں کہ نماز، اقامت نماز دراصل ہے کیا؟ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ نماز کے اوقات اور وضو اور رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔
یعنی کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے اپنے مقرر جو وقت ہے، وقت کی اول وقت میں پڑھے، اور اس کا جو رکوع ہے اس طرح سے رکوع کرنے کو جو تقاضا ہے وہ رکوع کرے، جو سجدے کا تقاضا ہے وہ سجدے ویسے ہی کرے، اور پھر اس کی حفاظت بھی کرے۔ اور اقامت صلاۃ سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، یعنی کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھی جائے۔ مکمل طہارت، یعنی کہ انسان پاک ہو اور اس کی پاکیزگی کا اہتمام بھی کرے، اور رکوع اور سجود پورے طور پہ کرے۔ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، اور تشدد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھا جائے۔ تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ انسان پاک صاف ہو، وضو کا جو پورا طریقہ ہے وہ طریقہ جب تک نہیں ہوگا تب تک وضو نہیں ہوگا، اور جس کا وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو وضو سنت کے طریقے سے ہو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہو وضو، اور پھر جو نماز ہے، جو نماز کے تقاضے ہیں تو وہ پورا کرے جائے، اور صاف اور پاک جگہ ہو، اور کپڑے پاک صاف ہوں، اور جو ہے اول وقت میں پڑھی جائے، اور اس کی جو تلاوت ہے وہ صحیح درست ہو، اور اس کو پتہ بھی ہو۔ دوسری اہم چیز کیا ہے، اکثر انسان نماز تو پڑھتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا سبحان ربی العلیٰ کے معنی کیا ہیں، اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، ہے نا؟ تو پھر وہ نماز دل سے کہاں ہوگی نا، بس ایسے ہی زبانی طور پر کلام کیا اور ایکسرسائز کی اور رکھ دیا۔ تو انسان جب نماز پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھک رہے ہیں، ہم کسی بھی قسم کی ڈاکٹری صلاح پہ یا ڈاکٹری مشورے پہ کوئی بھی قسم کی ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، ہے نا؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز ہو جائے گی نماز پڑھیے، تو اس نیت سے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ نماز ہمیں اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز، اور پھر نماز پاک صاف کپڑے ہو، خوشبو ہو تھوڑی لگی ہوئی گھر کے اندر، اگر خواتین ہیں تو خوشبو لگائیں، پھر غسل اور طہارت کے ساتھ ان کی پاکیزگی بھی حاصل ہو، اور پھر وہ صحیح وقت پہ پڑھی جائیں، آخری وقت پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ کیا ہوگا، اقامت الصلاۃ کے اندر آتی ہیں چیزیں۔ وما ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، ومما رزقناہم ينفقون سے مراد وہ اموال ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے مراد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں رزقناہم، جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، یہ مال تو اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ ہم خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیں۔ لیکن کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں کرتا انسان اپنی زندگی میں، ساری زندگی انسان بس کلیکٹ کرتا رہتا ہے، بڑی بڑی تجوریاں بھرتا ہے، اپنی جیولری سے پوری تجوریاں بھر دیتا ہے، کوائن سے اور جو ڈالر سے اپنے سارے بینک اکاؤنٹ ضرور فل کر دیتے ہیں، لیکن وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کی شرائط نہیں پوری ہوتی۔ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اسلام کے پلرس میں سے زکوٰۃ بھی آتی ہے، اسلام کے 5 پلرس ہیں جس کی جو ہے اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس نے فرائض نہیں ادا کیا، تو فرائض نہیں ادا کیے تو وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے آخرت کے۔ تو وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر نماز اور مال خرچ کرنے کے مسئلے کو ملا کر بیان فرمایا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی توحید اور اس کی حمد و ثنا ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں کیا ہے، ایک دعا بھی ہے، اس کی ذاتی گرامی پر توکل مشتمل بھی ہے۔ جبکہ خرچ کرنا کیا ہے، جو انفاق کرتے ہیں، ینفقون انفاق سے ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ وہ احسان کرتے ہیں، اور وہ اس کی اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، تو اس کے سب سے زیادہ مستحق، جس کے یعنی کہ خرچ کرنے کے مستحق کون ہے؟ قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے گھر والے ہیں، اس کے اہل و عیال، اور انسان کے جو اپنے غلام ہوتے ہیں، گھر کے جو مملوک ہوتے ہیں یعنی کہ نوکر چاکر ہوتے ہیں، یا آس پڑوس میں کوئی غریبی پڑوسی یتیم غریب بچے ہیں تو ان پر خرچ کرتے ہوئے ہیں، تو پھر یہ جو ہے اسی میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ خرچ کرنے والے ہیں، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کی کیٹیگری میں وہ داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام کی جو ہے 5 بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے اسلام کی 5 بنیادیں 5 باتوں پر رکھی گئی ہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، دوسری ہے نماز قائم کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 8 میں آیا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر چوتھی ان کی شرائط دیکھتے ہیں کیا ہے ایمان والوں کی۔
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ से नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, कि तफसीर में बयान फरमाते हैं कि वो लोग इस किताब की जिसे आपके अल्लाह के पास से लाए हैं, और इन किताबों की जिसे आपसे पहले के तमाम रसूल अल्लाह के पास से लाए हैं थे, तो तस्दीक करते हैं, और वो ना इसमें फ़र्क करते हैं और ना जो वो लेकर आए हैं इसमें भी वो किसी का इनकार करते हैं। व बिल आखिरत, और आखिरत पे वो यकीन करते हैं, यानी बाद मौत के वो दोबारा उठाए जाने पर, जन्नत और जहन्नम पर, और मीज़ान और हिसाब किताब पर वो यकीन रखते हैं। और आखिरत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी को बताया गया है आखिरत। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाज़िल किया गया है और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया है, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी कि जो आप पर नाज़िल किया गया है, इससे मुराद कुरान मजीद है, और आप यहाँ पे जिनके लिए बात की जा रही है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात है, कि आप पर जो नाज़िल किया गया, यानी इस कुरान करीम पर जो नाज़िल किया गया है उस पर, और जो कुछ पहले नाज़िल किया गया उस पर ईमान रखते हैं। तो हमारा जो है पहली किताबों पर ईमान तो होना चाहिए, लेकिन हमारा अमल किस पे होना चाहिए? हमारा पढ़ना लिखना गौर फ़िक्र किस पे होना चाहिए? इस कुरान करीम पर पढ़ना लिखना गौर फ़िक्र होना चाहिए। क्योंकि जब एक नई किताब आ जाती है तो पुरानी किताबों को मनसूख कर दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि पिछली अक़वामों ने क्या किया था, उनमें तहरीफ कर दी थी। तो जो कोई भी कुरान छोड़ करके पिछली किताबों को पढ़ेगा तो वो फला नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि तहरीफ कर दी लोगों ने, कौमों ने तहरीफ कर दी। आप जो है बाइबल देख लें, आप समझ के पढ़ें कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल है, हमारा ईमान है, तो चलो हम इसको पढ़ते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो फिर क्या है, फिर वो दौलीन में आ जाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से तौरात भी है। उसके सहीफ़े खो गए थे, उसके जो है तख्तियाँ खो गई थी, क्योंकि उनकी जो बनी इस्राइल थे उन्होंने इसकी कदर नहीं की थी। जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप इसको अपने जो है अमल करिए, तो उन्होंने समीना व आसैना का मुज़ाहरा किया था, यानी कि सुना हमने और नाफ़रमानी की हमने। अल्लाह तबारक तआला ने उनको ज़लील ख़्वार कर दिया। तो आज हम अमल करेंगे तो किस पे करेंगे? इस कुरान करीम पे करेंगे, लेकिन हमारा ईमान है उस पे, तो हम इस पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हर दौर में किताबें भेजी। जो 3 बड़ी किताबें हैं हमारा उस पर ईमान है, लेकिन हम अमल किस पे करेंगे? इस कुरान करीम पर अमल करेंगे। इसी को पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे, क्योंकि पिछली तीनों किताबों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान करीम में महफूज़ कर दिया है। इसी में सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इकट्ठी कर दी हैं। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो आखिरत पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो देखिए बात ये है कि अगर जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, तो वो कभी भी आखिरत को भूलते नहीं हैं। वो आखिरत को हमेशा याद रखते हैं। वो आखिरत की हमेशा तैयारी करते हैं। वो आखिरत को सामने रख कर अपने दुनिया के काम करते हैं। वो आखिरत को कभी भुला नहीं बैठते हैं। उनकी जीना, उनका मरना, उनकी सुबह और उनकी शाम और उनकी ज़िंदगी के हर काम आखिरत को सामने रख कर करते हैं। तो आखिरत को सामने रख कर इंसान को अपनी इस ज़िंदगी के काम करने चाहिए। जिसने आखिरत को भुला दिया, वो दरअसल क्या है, वो गैरिल मग़दूबी और दॉल्लीन में आ जाएँगे। तो आखिरत क्या है? आखिरत बहुत ज़रूरी है कि इंसान आखिरत को उस पे यकीन रखे और उसकी तैयारी भी करे। आखिरत की तैयारी जिसने आज दुनिया में कर ली, तो वो क्या है? अक़ल वाले कहलाए। तो आखिरत क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इंसान अल्लाह से जब डरेगा और जब उससे उसकी इस बात को यकीन होगा कि मैं आखिरत में अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात करूँगी, मेरा हिसाब किताब होगा, मेरे नमाए अमाल तौले जाएँगे, एक-एक नेकियों का अजर मिलेगा, और जो हम गुनाह कर रहे हैं इसका सिला भी मिलेगा। तो एक बंदा मोमिन डरता है और अपनी इस्लाह करता है, फिर वो तौबा करता है बार-बार, वो पलटता है, वो याद जो रखता है ना, उसने अपनी मौत को याद रखा, लज़्ज़तों को काटने वाली उसने मौत को याद रखा, उसने आखिरत की तैयारी की। इस ज़िंदगी के धोखे में आके उसने आखिरत को नहीं भुला बैठा। जिसने इस ज़िंदगी के धोखे में आके अपनी आखिरत को भुलाया, तो दरअसल क्या है, वो खासिरून में आ जाएँगे, वो खसारा पाने वाले हैं। ज़िंदगी क्या है? एक पानी का बुलबुला है, एक फट से हुआ और वो ख़त्म, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक मोमबत्ती की कैंडल आपने देखी है ना, कितनी देर जलती है और बस वो उसके बाद वो कैंडल बुझ जाती है। तो ज़िंदगी क्या है? बहुत थोड़ी-सी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी हमारी और आपकी, और आखिरत की ज़िंदगी क्या है? वो तवील है, वो बहुत बड़ी है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा-हमेशा वो कायम रहने वाली है, क्योंकि वहाँ पे मौत को भी अल्लाह तबारक तआला एक मेंढे की शक्ल मिला के उसको ज़िबा करा देंगे। जो जन्नत में गया हमेशा जन्नती हो जाएगा, और जो जहन्नम में गया वो हमेशा का जहन्नमी हो जाएगा। और आखिरत के मराहिल बहुत सख्त हैं, आखिरत के मराहिल बहुत सख्त हैं। एक सहाबी थे, बहुत बड़े सहाबी थे, और वो
कोई एक जंग थी, उसमें वो शहीद हो गए थे, और यहाँ तक कि अर्श, अल्लाह का अर्श भी हिल गया था, फरिश्ते लरज़ गए थे जब वो शहीद हुए थे। साद बिन वक्कास नाम था शायद उनका, तो वो शहीद हुए और अल्लाह का अर्श भी हिल गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहुत दुआएँ भी की। सारे फरिश्ते उनकी जमात में नमाज़ जनाज़ा में शामिल थे, और इतने बड़े सहाबी और इतने बड़े उनको ऑनर दिया गया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनको सर्टिफ़िकेट दिया गया, और वो शहीद भी हुए, जंग में शहीद हुए थे। अर्श हिल गया। उनकी कैफ़ियत क्या है? जब उनको कब्र में रखा जाता है, जब उनको कब्र में रखा गया, तो एक लम्हे के लिए कब्र ने उनको भी नहीं छोड़ा, कब्र ने उनको भी दबा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहु अकबर! तो सहाबा ने कहा, क्या हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो उन्होंने कहा, साद बिन वक्कास को भी कब्र ने नहीं छोड़ा, कब्र ने दबाया। फिर एकदम से अल्लाह के हुक्म से फिर वो कुशादा हो गई। तो कब्र ऐसी चीज़ है, वो किसी को नहीं छोड़ती है। वो किसी की नहीं दोस्त है, वो दोस्त है किसकी? मोमिनों की। वो दोस्त है जिसकी जो कुरान लेकर आएँगे, वो दोस्त है उसकी जो रोज़े लेकर आएँगे, वो दोस्त है उसकी जो अल्लाह की बहुत ज़्यादा तौहीद पर डटे होंगे, वो दोस्त है उसकी। तो अपने कुरान को अपना साथी बनाइए और आखिरत की तैयारी कीजिए। ये दुनिया बस क्या है, एक धोखा है, एक धोखा, एकदम से कॉल आ जाती है ना, आपको कहीं अर्जेंट में कहीं बुलावा आता है, तो इंसान सारे काम छोड़ के चल देता है। मौत भी ऐसी ही चीज़ है जो इंसान की किसी की भी वाक़ई हो जाती है, तो सारे घरवाले अपने हाथ पैर मलते रह जाते हैं, और अपने चहीते और अपने प्यारे अपनों को नहीं बचा पाते हैं, अपनी आँखों के सामने हाय हाय करते रह जाते हैं। चाहे जितनी भी चाहने वाली बेटी हो, चाहे जितने भी चाहने वाले बेटे हों, चाहे जितनी भी चाहने वाले भाई हों, चाहे जितनी भी चाहने वाली बहन हो, कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को इस मौत से नहीं बचा सकते हैं। इस मौत से, ये मौत तो आके रहेगी, तो मौत के आने से पहले-पहले जो इसकी तैयारी करते हैं, जो आखिरत की तैयारी करते हैं, अपनी ज़िंदगियों के हर फैसले आखिरत को सामने रख के करते हैं, तो वही क्या हैं? अक़ल वाले हैं। वो क्या हैं? क्योंकि उनको यकीन था कि जैसे सुबह होती है, तो इसी तरह से उनको यकीन था ये अल्लाह का दिन आखिरत कभी कायम होगा। हमें अल्लाह के सामने हज़ूर में, अल्लाह ताला के हुज़ूर हमें खड़ा किया जाएगा, और अल्लाह ताला को हम जवाब देंगे कि ज़िंदगी भर तुमने क्या किया? चलो हिसाब दो। तुमने कहाँ से कमाया? कहाँ खर्च किया? चलो हिसाब दो। तुमने अपनी जवानी कहाँ बिताई? कहाँ खर्च की? चलो जवाब दो। तुमने अपना माल कहाँ कमाया? कैसे कमाया? किन कामों में लगाया? चलो जवाब दो। आपको पता है, जो एक गरीब, एक मिस्कीन जो मुसलमान होगा, वो आम मुसलमान से पहले 500 साल पहले वो जन्नत में चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा और प्रॉपर्टी और जायदाद और माल और उसकी रिज़्क और रोज़ी का हिसाब देने के लिए उनके पास माल ही नहीं था। वो एक आम मुसलमान से पहले 500 साल पहले ही जन्नत में चले जाएँगे। एक आम मुसलमान अल्लाह के आगे अपना हिसाब-किताब दे रहा होगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबका हिसाब-किताब आसान फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए दुआ सिखाई हम सबको, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। और जो अल्लाह तबारक तआला से इस दुआ करता रहेगा, तो उसका हिसाब-किताब आसान होगा। तो आखिरत कायम होगी, यकीन जानिए, और आखिरत की तैयारी कीजिए। तो यही इंसान क्या है, उसकी तैयारी है। जिसने आखिरत के लिए आज से तैयारी कर ली, तो ये क्या है, वो ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ बताया जा रहा है आयत नंबर 5 में, उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की तरफ से वो फलाह पाली, वो कामयाबी पाली। यही कामयाब होने वाले हैं। तो हम समझते हैं कामयाबी किसमें है? शहरत में है। आज हमारे माशरे ने इस चीज़ को जो है समझ रखा है कि कामयाबी किस चीज़ में है? पैसे में है, कामयाबी शहरत में है, कामयाबी बहुत बड़ा कोई एक डॉक्टर बन जाए तो वो कामयाब है, एक बहुत बड़ा कोई वकील बन जाए तो वो कामयाब है। जो लोग समझते हैं ये योगी और मोदी कामयाब है, जो लोग समझते हैं कि बाइडेन कामयाब है, जो लोग समझते हैं फिरौन कामयाब है, तो फिर दरअसल क्या है? वो दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है। तो कामयाब कौन हुए? कामयाब तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन हुए। कामयाब कौन हुए? तबा ताबाइन हुए। कामयाब कौन हुए? उलमा कामयाब हुए। कामयाब वो लोग हैं जो ईमान लाए। कामयाब वो हुए जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी की, जिन्होंने अपना माल लगाया, अपना वक़्त लगाया, अपनी जानें लगा दी, अल्लाह की खातिर अपने आप को खर्च कर दिया। तो वो लोग क्या हुए? कामयाब हुए। जो जिनके अंदर ये 4 सिफ़ातें मौजूद थी, जिन्होंने कुरान करीम में कोई शक नहीं किया, उनके बिल्कुल बहुत ज़्यादा यकीन था उनको कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है। फिर उन्होंने इसमें जो भी अहकामात थे उस पे अमल किए, और वो ईमान लाए हर चीज़ पे, जो 5 तकाज़े बताए, और फिर उसके बाद वो जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहे, और आखिरत की तैयारी करते रहे, और जो है नमाज़ कायम करते रहे, ज़कात अदा करते रहे, और फिर क्या है, फिर अल्लाह तबारक तआला की जो है मना करदा चीज़ों से वो रुकते रहे, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो करते रहे। तो यही लोग हैं जो हिदायत पर हैं। उनको हिदायत मिल गई है उनके रब की तरफ से, और वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो लोग कामयाब हो गए।
تو یہ کامیابی ہے۔ تو دراصل اصل کامیابی کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان آخرت میں آخرت میں یہ جو ہے جہنم سے بچ کے، آگ سے بچ کے جنت میں انٹری پالے، تو یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور مال اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے جو اس کے عطا فرمائے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جنہوں نے یہ جو ہے اس پر یقین رکھا اور اس پر تیاری کی، تو یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ یعنی دنیا میں رہ کے وہ آخرت میں بھی تیاری کرتے تھے، یعنی آخرت کی تیاری کرتے تھے کہ انہیں اس چیز کی طلب لگی تھی، اس چیز کی طلب لگی تھی کہ میرا رب کیسے راضی ہوگا۔ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں نچھاور کری کہ بس مجھے رب کی رضامندی مل جائے اور مجھے جنت مل جائے اور بس مجھے جہنم سے نجات مل جائے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاتے گئے اور اس پہ مانتے گئے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کا نزول ہوتا رہا اور وہ سمینا و اطعنا اس کی پیروی کرتے چلے گئے، تو یہ کیا ہوئے؟ دراصل یہ سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے کہ انسان جب مر کر اللہ کے پاس جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے، اور وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں اس کو جب داخلہ مل جائے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے، ان کو پھر وہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ بقرہ کی 5 آیتیں مکمل ہوئی۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.